अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर बुखारी. यकीनन वो सब्र के जो लम्हे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं. ईद आन पहुंची है in a few days इंशाल्लाह खैर से, मगर पॉलिटिकल सियासी दर्जा हरारत जो है वो इन लम्हों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, ना कि आपके और मेरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होने के मौके हों. हुकूमत जो है वो अब बजाय के हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगाए, ख़ुद ये महसूस हो रहा है दीवार से लगती चली जा रही है. जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिल रही हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, ख़ुद ईंधन प्रोवाइड कर रही है इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए. कभी तो 116 रुपये पेट्रोल की ईदी के साथ, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद मीडिया के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने गिले शिकवे मौजूद हैं. सो आने वाले दिनों के अंदर हमें ये लगा था कि शायद कहीं ना कहीं रीच आउट किया जाएगा, कहीं पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने के लिए कोशिश की जाएगी. मगर चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या मरियम बीबी हों, उनके बयानात जो हैं वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं. पिछले हफ्ते आपने जुमेरात को भी देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक ओपन कॉल दे दी अपने तमाम तर कारकुनान को. सेनेट और पार्लियामान के अंदर जो उनके पार्टी के सारे लोग बैठे, उन्हें भरपूर मौक़िफ़ देने को उन्होंने हदायत दी नवाज शरीफ साहब ने कि अदलिया के हक़ में बाहर निकला जाए, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, इदारों पर आंच ना आए. और उन्होंने कहा मुझे अपनी फ़िक्र तो है नहीं, अब मेरे साथ जो होना था हो गया, अब कौम के साथ देखना होगा. इसी तरह कुछ हालात आसिफ अली जरदारी साहब के भी हैं, जो आए रोज़ खबर मिलती है कि आज गिरफ्तार हुए, कि आज गिरफ्तार हुए. कुछ ख्वाहिश इसमें नैब की भी होगी, जिसकी बारहा सरजनिश जो है एहतसाब अदालत ने, जज साहिबान बेंच ने की है कि इल प्रिपेयर्ड आते हैं, कनेक्शन नहीं साबित अभी तक कर पाए जरदारी साहब और फरियाल बीबी का इन फेक अकाउंट्स के साथ. लेकिन आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. जो हमारे तक भी खबरें आ रही हैं दैट पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी अब सलाखों के पीछे होंगे. सो क्या ईद के बाद अपोजिशन का दमादम मस्त कलंदर जो है वो होने जा ना जानदार होगा? इसी पे बात करेंगे. हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. हमारा साथ दे रहे हैं शहबाज गिल साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के. लास्ट बट नेवर द लीस्ट राना मोहम्मद अफजल साहब, मेंबर कायमा कमेटी बराए फाइनेंस रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बताइएगा चौधरी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी. जो मैंने ये बात कही कि अब सलाखों के पीछे एक और शख्सियत, बड़ी शख्सियत भी जाने वाली है. आए रोज़ कभी एक दिन का आगे बेल होती है, एक्सटेंशन, कभी चंद दिन की हो जाती है. अभी सांस आपको मिला है, चलें पिछले हफ्ते ही के अब एक साथ ही एक हफ्ता मिल गया है. आप लोग भी मेंटली रेडी हैं? अच्छा, पहली बात तो ये शुक्रिया आपका. हमारे लिए कभी कोई मसला नहीं रहा. ऐसी सूरत हाल से एक लंबे अरसे से हम नंबुर्द आज़मा हैं और होते चले जा रहे हैं. लेकिन अगर आप देखें, मैं चलो छोटा मोटा वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आजकल नहीं हूँ. जिस तरह से उन्होंने केस प्रेजेंट किया, ये अभी बेल है और प्री अरेस्ट बेल, जिसमें आपने प्राइमा फेसाई ये सिर्फ साबित करना होता है, दिखाना होता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है. अगर आप वो नहीं दिखा पा रहे तो कल को जब ग्रिल होंगे ये जितनी एविडेंस कलेक्ट करके बैठे हैं, बिल्कुल, तो इनका क्या बनेगा? नहीं तो शो कॉज नोटिस के हवाले से मुतनब्बे कर दिए बेंच ने कि आप प्रॉपर तरीके से असिस्ट नहीं कर पा रहे, नैब नहीं असिस्ट कर रही. तो नैब के पास है कुछ नहीं, बस एक वो हवा बनाया हुआ था. आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे आपके यही हो. आप मगर सर तीन क्वेश्चन पूछे, मैंने तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका देखना है ना. हम नो सरप्राइजेस विद नैब. तो हमें क्या है, को जरदारी साहब पहले 11 साल रहे हैं ना, तो वो तो कहते हैं बिस्मिल्लाह करें. लेकिन ये चीज़ें फिर किसी और तरफ भी जा रही हैं. यहाँ पे रुकने वाली चीज़ें नहीं है ये फिर चलो नवाज शरीफ जेल चला गया, जरदारी साहब भी जेल चले गए, एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं. नहीं, फिर एक इनके खिलाफ जो 16 इंक्वायरीज हैं वो फिर ऐसे पड़ी रहेंगी, वो फिर जेल में नहीं जाएंगे. फिर बाबर अवान साहब जो है, आपको लगता है पॉलिटिकल जो पीटीआई के लोग होंगे, जो पीटीआई के लोग होंगे, क्या फिर उनको नैब जो है वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं करेगी, फिर सबको होगा? मैं तो ऑफर कर रहा हूँ, ये गिल साहब कबूल कर लें, मुझे तो कोई हर्ज नहीं है. आप इंक्वायरी पे गिरफ्तार कर लें सबको किसी स्टेज पे. आप ये क्या तमाशा है कि एक को इंक्वायरी पे, एक को तफ्तीश पे, एक को रेफरेंस पे, एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं. तो आप ये कर लें, गवर्नमेंट बिल ले आए, हम सपोर्ट कर देते हैं कि आप इंक्वायरी पे ही जिसको नैब चाहे, जिसको नैब बुलाए, गिरफ्तार करके बुलाए. तहकीकाती टीम्स ने इस हवाले से जरदारी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त भी अब दायर कर दी है, नैब चेयरमैन को भी ऑफिशियली कह दिया है. मगर सर वो क्या करें, नैब चेयरमैन, वो तो आप हमजा को भी अरेस्ट करने आए थे सारे, वो तो हुकूमती मशीनरी हर कोई फेल हो गया. खैर बहरहाल अब जरदारी साहब के हवाले से भी दायरा जो है
وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, مگر وہ دائرہ آپ کے حوالے سے بھی تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اتنی شدت ان کی آوازوں اور ان کی بیانات میں آتی چلی جا رہی ہے. شکریہ مہر. دیکھیے چودھری صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو جو سٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو ٹوٹتے ہوئے سٹیٹس کو کے بھی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں, اور جو توڑنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہوتے ہیں. یہاں کوئی ایس سچ کوئی انقلابی مہم تو نہیں چل رہی, یہاں پہ تو اس ٹائم ایک حکومت ہے اور سب کچھ ہے, کوئی ایسی مارداڑ نہیں ہو رہی. لیکن جہاں بھی انقلاب آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو انقلاب لانے والے بھی مرتے ہیں اور جن کے خلاف آتا ہے وہ بھی مرتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں پھنسیں گے احتساب میں, یہ غلط بات ہوگی. میں کہوں گا بالکل پھنسیں گے جنہوں نے غلط کام کیے ہوئے. اب اس ڈراوے سے پی ٹی آئی رک جائے کہ یہ کام نہ ہو, یہ غلط ہوگا. یہ وہ بددیانتی ہوگی جو عمران خان صاحب نے 23 سال پہلے ان دو جماعتوں کے خلاف نعرہ لگایا تھا. ان دونوں جماعتوں کی کمبائن اگر پولیٹیکل آپ سپیس دیکھیں, پولیٹیکل آفیسز کے اندر موجودگی دیکھیں, تو پی 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 کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ایوب صاحب کے زمانے سے لے کے اور بعد میں ان دونوں کو جوڑیں تو یہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے پاکستان میں. تو اس 50 سال کے عرصے کے خلاف اس 50 سال میں کرپشن تو ہوئی نا جی. یہ تو نہیں کہ اس 50 سال میں کرپشن نہیں ہوئی. چودھری صاحب تو 10 کروڑ نہیں لگا سکتے, الیکشن پہ سامنے بیٹھے, میں نے چیلنج کیا ایماندار آدمی ہے. نہیں, میں نے بھٹو صاحب کو نہیں کہا, میں نے اوور آل بات کی. چودھری صاحب کا مجھے پتا ہے یہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, یہ نہیں لگا سکتے پیسے. کیا چودھری صاحب کہہ سکتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ایسی بات, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ کہ وہ نہیں لگا سکتے پیسے؟ مجھے تو کہنے کا مطلب میرا یہ کہ اس ملک میں مہر کرپشن ہوئی ہے, ان دونوں جماعتوں کے لوگوں نے کی ہے. ان دونوں جماعتوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے پاس آ گئے ہوں جنہوں نے وہاں کرپشن کی ہوئی ہو, کی تو انہی کے زمانے میں ہے. اچھا, اگر ہماری گورنمنٹ میں بھی کی ان کو تب بھی پھنسنا چاہیے. ہمارا تو ایک ہی کام ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. جب احتساب ہوگا تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی اس کی تکلیف ہو, گروئنگ پینز ہمیں بھی ہوں, اس کی لینی چاہیے کھلے دل کے ساتھ. لیکن یہ کہہ کے کہ ہم پھنسیں گے تو یہ بھی پھنسیں گے, اسی سے تو یہ ملک اس قدر اس کا یہ بڑا غرض ہوا ہے. آنے والے دنوں میں بابر اعوان, خسرو بختیار, آپ کا چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اعظم خان, پرویز خٹک, جی جو کوئی بھی ہو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ نے تو عمران خان صاحب کے بھی, میں نے کہا جی جو کوئی, خان صاحب نے تو اپنے آپ کو سپریم کورٹ میں پیش کیا, اپنا ایک ایک اثاثہ پیش کیا. خان صاحب کبھی پار میں نہیں رہے, ان کے اوپر جتنے الزامات ہوئے وہ کبھی پار میں آ کے انہوں نے پار کو ابیوز نہیں کیا. ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. اگر لگے گا الزام وہ پھر اپنے آپ کو ثابت کریں گے. پہلے بھی کیا, وہ تو آپ کو پتا ہے. دیکھیں اس طرح کی جو ہوتی ہے نا سما خراشیاں, ہم نے ان کے ساتھ بھی کبھی نہیں کی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کہ فلان جگہ پہ چودھری صاحب نے ٹیررزم کر دیا. سوال پولیٹیکل ورکر ہیں, کہاں سے ٹیررزم کریں گے؟ یہ ان کا ٹیررزم کے ساتھ کیا لایا جائے نا, کئی پروگریس تو دکھا جائے. پچھلے اکتوبر سے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں. ہم تیار ہیں, ہر طرح سے تیار ہیں, لیکن اس دھمکی کے ساتھ کہ اس کا احتساب ہوگا تو پھر ان کا بھی ہوگا. ان کا نہ ہو اس لیے ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے. 70 سال ملک ایسے چلا, آگے نہیں چل سکتا. اب نہیں چلے گا. اب سٹیٹس کو آپ رہیں کہ نہ رہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں یہ تو پہلے دن ہے. یہ تو عمران خان صاحب نے انٹرنلی بھی سب کو بتایا ہوا ہے. گورنمنٹ رہے یا نہ رہے, احتساب کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز رانا افضل صاحب, باشی صاحب جیل میں, زرداری صاحب شاید آنے والے دنوں میں جیل میں, ڈار صاحب کو بھی واپس لا رہے ہیں. آپ جتنا بھی حکومت مخالف تحریک کو حالات کے اوپر مبنی قرار دیں, کہیں نہ کہیں انتقام کی بو تو آئے گی. دیکھیں آتی رہے, ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس میں کون سا انتقام کی کمی ہے, اور جو ان کے بیانات ہیں وہ فوکسڈ ہیں, ٹارگیٹڈ ہیں اور بدبودار ہیں, اور ہمارے اوپر انتقام کی باتیں کرتے ہیں. ابھی فرما رہے تھے کہ جی سٹیٹس کو جب ٹوٹے گا, کون سا سٹیٹس کو ٹوٹا ہے؟ یہ کہتے ہیں کرپشن ہوتی تھی, آج کرپشن نہیں ہو رہی. آج کرپشن کا بازار لگا ہوا ہے. کس دفتر کا ریٹ پہلے سے کم ہو گیا ہے, پہلے سے بڑھ گیا ہے. کون سی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر انہوں نے کمال کر دیا ہے. مطلب باتیں کرنی تو بہت لوگوں کو آتی ہیں, حقائق آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہ تو آگے محلات میں بیٹھ گئے ہیں, باہر سے تشریف لائے ہیں, پاکستان کے لوگوں سے بدبو آتی ہے. آج رمضان کا مہینہ ہے, ہم لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھی رمضان, بازاروں کے اندر چیزوں کے ریٹ چیک کرتے تھے, یہ بھاگ گئے ہیں مارکیٹ سے, عوام کو فیس نہیں کر سکتے, اور ہمیں آگے ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر باتیں سناتے ہیں. اچھا تو مجھے بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون کے ڈی این اے میں ہے سڑکوں پہ نکلنا؟ سر ہم نے جتنا کور کیا ہے پی ایم ایل این کو کلوزلی دیکھا ہے, نہیں ہے, مگر کیا مریم بی بی کا وہ کرزما ہے یا وہ ان کی کال پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے متوالے نکل آئیں گے سڑکوں پہ؟ دیکھیں اسٹریٹجی کا اعلان ہو جائے گا, سڑکوں پہ نکلنا. انہوں نے دھرنا دیا تھا, ہم ان کو ہر شہر میں ان سے بڑا دھرنا دے کے دکھائیں گے. عوام کو کنٹرول کریں گے کہ جتنے مشتعل عوام ہیں, ہم اگر نہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نکلے تو پاکستان کی تہس نہس ہو جائے گی. عوام جتنے مشتعل ہیں, ہم انشاءاللہ
ان کو ریگولیٹ کریں گے. اور اب یہی تو ادھر ہی تو میں کہتی ہوں کہ ایندھن پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ. گل صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے نا عوام جتنے 116 کا آپ پیٹرول کر دیں جینا حرام. آپ مجھے بات بتائیں, آپ کی بیگم ہیں گھر پہ, اللہ انہیں سلامت رکھے, رائٹ, آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ اینیورسری پہ بڑے موقع کے اوپر آپ انہیں کہا میں تمہارے گھر کا خرچ ادا کر رہا ہوں, یہ تحفہ دے دیا کبھی بیوی کو؟ دیکھیے مہر, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بار بار یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جب بار بار یہ کسی چیز کی کرتے تو آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک ہوتی ہے سمٹم اور ایک ہوتا ہے کاز. عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے تو آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. میں بھی ادھر کہہ سکتا ہوں اگلے سال ہم سب کچھ سستا کر دیں گے, ہم بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا گھر ہے. ایک گھر اگر 100 روپے بنا رہا ہے اور 200 روپے خرچ کر رہا ہے وہ نہیں چل سکتا. ایک ہی طریقہ اس 100 روپے اگر کما رہا ہے اور 100 روپے اوپر سے وہ قرضے لے گا. جی آپ کو کانفیڈنس ملے نا, اس کو عوام کو سمجھانا ہے, بالکل کانفیڈنس ملے گا, بالکل عوام کو کانفیڈنس. یہ جو باتیں کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, آج بتایا ہے اوگرا نے کہ ایسا کوئی بڑھوتری نہیں ہے, یہ اسپیکولیشن ہے. آپ اس اسپیکولیشنز پہ عمل کان نہ دھریں. رہی بات ان کی, لاسٹ جب میں نے اس اسپیکولیشن کی خبر دی تھی نا, پہلے اس کی تردید آئی اور اس کے پورے جب آئے گی تو 10 دن بعد وہ جی جب وہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے نا. اگر انٹرنیشنلی پرائز کی قیمتیں بڑھیں گی تو بڑھانی پڑے گی, اگر نہیں بڑھیں گی تو نہیں بڑھانی پڑیں گی. وہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے, کوئی گھر سے ادھر سے تو بڑھانی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 52.6% یہ ٹیکس لیا کرتے تھے, جو ہم نے تقریباً آدھا کیا ہوا ہے ان کی نسبت. لیکن انہوں نے ابھی زبان کی بات کی کہ انتقام ہے تو ان کی زبان ایسی. مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ پڑھیے, انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں جس میں انہوں نے بہت ہی بدتمیزی کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ. وہ ایک خاتون ہے, میرے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہیں ان کی, اس لیے بھی وہ میری عزت کی جگہ پہ. ان کے والد ایک بزرگ ہیں, وہ بھی میرے لیے عزت کی جگہ پر ہیں عمر کے لحاظ سے. پولیٹیکلی میں ان سے ڈیفر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کرپشن کی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیڈ گورننس کی. ان کی جو جیل میں سچویشن ہے اس کے اوپر انہوں نے اس قدر بدزبانی کی ہے اس ٹویٹ میں. ایک سیکنڈ سر, بلکہ چودھری صاحب بتا آپ کو یاد دلا دیتے ہیں, یہ عزت کی روایت کیا خان صاحب نے ڈالی تھی سیاست میں؟ اور دوسری بات سر, یہ نہیں اس طرح کے الفاظ خان صاحب نے کبھی استعمال نہیں کیا. ایسے جس طرح کے الفاظ انہوں نے وہ استعمال کرتی ہیں, چور ڈاکو اور پھر چور ڈاکو آپ کسی کے ٹریٹ ایکسپلین کر رہے ہیں نا, چور ڈاکو تو آپ کسی کے, لیکن کسی بندے کو امپلیکیٹ کرنا کہ جیل میں میرے والد کو فلاں چیز پرائم منسٹر آف پاکستان روک رہے ہیں. میں ابھی آن ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا. اگر انہوں نے روش نہ بدلی تو پھر میڈیا پہ مجھے بتانا پڑے گا کہ ان کے والد کو کون سی سہولیات ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ میں اگر ضرورت تھوڑا مجھے یہ پتا ہے ریسسیٹیشن یونٹس تو آپ نے باہر لگائے, انہوں نے چھوڑ دیا. نہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو کہوں کہ میں یہ کہوں کہ چھوڑ دیں اس بات کو. ملتا ہے نہیں ملتا, دیا ہوا ہے نہیں, اے سی ان کو نہیں ملتا, نہیں دیا, چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں باتوں کو, میں نے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں اس بات کو. ہم نے تو ان کے لیے پورا ایک یونٹ بنایا, 21 کارڈیولوجسٹ کی ڈیوٹی لگائی, 21 وہاں پہ ٹیکنیشنز کی ڈیوٹی لگائی. 1 منٹ کے لیے جھوٹ ہو اگر کبھی انہوں نے ان کی ہیلپ لی ہو تو 1 منٹ کے لیے. ابھی بھی پچھلے 3 دن سے انہوں نے ایک دفعہ جیل کے ڈاکٹر سے یا کسی سے, ان کا روز 2 دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کی بلڈ شوگر چیک ہوتی ہے, ان کی شوگر چیک ہوتی ہے, ان کا بلڈ پریشر ہوتا ہے, ڈاکٹر 2 دفعہ ملتا ہے ان سے. 1 دفعہ انجائنا کا انہوں نے کمپلین نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ آج مہر 10:30 سے 1:30 بجے کے درمیان وہ 5 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 150 نہیں, 200 نہیں, 225 لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے 10:30 سے 1:30 بجے سیاسی جلسہ کیا انہوں نے. اس کے بعد 1 گھنٹے کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کی. اور مریم صاحبہ کہہ رہی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, میرے والد کو انجائنا کی پین ہو رہی ہے, ان کو کوئی سن نہیں رہا. ہم نے وہاں پہ وہ یونٹ کھڑے کیے رکھا اور 1 دفعہ اس سے ہیلپ نہیں لی گئی. اب بنیادی طور پر اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو عدالتوں نے جانے دینا ہے. میں ان کی اگر جو بھی صحت کے معاملات ہیں اس پہ دعاگو ہوں, اور ہمارا سٹینڈنگ وہی ہے کہ جو انہیں ہیلپ چاہیے ہوگی ہم انہیں پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے کہ چودھری صاحب, یہ خواجہ صاحب کو بھی یاد دلانا پڑا کہ پاور کی شیلف لائف ہوتی ہے, وہ یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے. ان کی پہلی دفعہ حکومت ہے, شاید نہیں سمجھ آتی ریت کی طرح کیسے نکل جائے گی ہاتھوں سے. آپ لوگ تجربہ رکھ چکے ہیں اس کا. ابھی ہم نے اس پورے ہفتے میں اینڈ آف دا ویکنڈ پہ بھی یہ دیکھا ہے, ٹسل سندھ میں بھی رہی. وہ پولیس کا جو ایکٹ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے, بل پاس کرایا ہے یونانیمسلی اپنا, ادھر مسئلہ یہ پڑ گیا سر کہ گورنر نے تو مسترد کر دیا, وہ کہتے ہیں میں سائن ہی نہیں کروں گا, سارے اختیارات تو لے لیے آئی جی سے. یہ ٹسل جو ہے اس کو کیا ہم ایک لارجر سکوپ میں دیکھیں یا اس کو ایک ڈے ٹو ڈے کارروائی دیکھیں, یا اس کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کوئی اور؟ اچھا, میرے 1-2 باتیں میں پہلے چکے. گل صاحب آپ ممبر تو نہیں ہیں کسی اسمبلی کے؟ نہیں جی, پہلے
جیسے آپ نہیں آج کل ویسے ہی میں تو آج کل نہیں ہوں, میں تو پہلے رہا ہوں. اب میں چھوٹا ہوں, پیدا آپ سے بہت ہے, جب آپ کی عمر میں جاؤں گا تو آپ سے وعدہ کرتا ہوں زیادہ دفعہ اور بات کرنے لگا. تو میرا خیال ہے یہ جو احتساب ہو رہا ہے نا, جو گل صاحب فرما رہے ہیں, اس سے صرف گل صاحب ہی بچیں گے چونکہ انہوں نے ایسٹس ابھی بھرے نہیں ہیں. یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, ایک تو یہ تمام آوازیں جو بھی ان سے ڈائسینٹنگ وائسز ہیں جہاں جہاں پہ ہیں, پولیٹکس میں ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جرنلزم میں ہے, صحافت میں ہے, اس کو انسانی حقوق کی ترمیم میں. پرابلم یہی ہے کہ یہاں پہ جو تگڑے خاندان والے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, تو جو میرے جیسے ہیں وہ باتیں بنا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کیس جا رہا ہے, اب پھر دوبارہ کھلے گا عمران خان صاحب کا کیس. ان کی بھی مسز 2 بار 97 اور 2002 میں جب ہم ایم این اے تھے, ہمارے ساتھ خان صاحب ایم این اے تھے, انہوں نے بھی بھرے تھے. کیا انہوں نے اپنی مسز کے سارے ایسٹس بھرے تھے؟ 2002 میں نہیں بھرے تھے. ٹھیک ہے, میں نے بعد میں انٹرویو بھی کیا. ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اڑتے ہوئے تیر ایسے پکڑتے ہیں کہ اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں بچے گا. ایسٹ بیونڈ مینس جس کو مرضی بلا لیں اور اس سے پوچھے, چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں, ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گل صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو میں بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں, بیوقوف تو بنایا آپ نے. آپ نے کہا کہ 46 روپے کا ہم پیٹرول کریں گے. گیس آپ ہاؤس کے اندر, یہ نہیں کہ ادھر ادھر جلسوں میں, ہاؤس کے اندر اسد عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان میں گیس جو ہے وہ دنیا میں سب سے مہنگی دے رہے ہیں, ہم سستی کریں گے اس کو, ہم واپس ڈالر کو یہاں پہ لے کر آئیں گے, ہم 8,000 ارب ٹیکس کریں گے. کیا ہے 500 ارب روپیہ کم ہو گیا. یہ تو نہیں پیپلز پارٹی نے کیا, یہ تو نہیں نون لیگ نے کیا, یہ تو آپ لوگوں نے کلیکشن کرنی تھی. آپ سے کلیکشن بھی نہیں ہو پا رہی. جو کام کرنے والا ہے وہ بھی نہیں, صرف ایک کام کر رہے ہیں بس. یہ کمال کے 38 ادھر ہیں پنجاب میں آگے. مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں سر, ایک سوال پوچھنا ہے میں نے سر. یہ آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے بعد حکومت بننے تک زرداری صاحب ہاتھ نہیں لگے پی ایم ایل این کے, چاہے وہ پریزیڈنشل الیکشن تھا, چاہے وہ پنجاب کے اندر تھا. اف اینی تھنگ ایلس شہباز شریف صاحب نے تو میاں عطا کو آگے کر دیا تھا کہ بھئی کتنی سنجیدگی تھی, ان کی بھی اپنی مصلحتیں ہوں گی, آپ کی اپنی تھیں جو سیدھا صاف ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کے. سم پرابلم رائٹ ناؤ از کہ اگر ایک کو بھی ریلیف مل گیا, یہ تو احتجاج سے ہوا نکل جائے گی جیسے غبارے سے ہوا نکل. میں گزارش کروں, آپ کا خیال ہے کہ احتجاج جو ہے اس لیے ہو رہا ہے, خط لکھا ہے نا اسپیکر کو جی بلاول صاحب, جی باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے پولیٹکس کے اندر. ہمارا نقطہ نظر بالکل ڈیفرنٹ ہے, دوسروں کا ڈیفرنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی چیزوں پہ آ کر ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کتنی چیزوں پہ نہیں ہوتے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ پہلے سے چیزیں طے کر کے آئیں. ہم نے پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں, پولیٹیکل موومنٹس کے اندر آپ کی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. کہاں پہ ہم اکٹھے, ہم علیحدہ پارٹی, وہ علیحدہ پارٹی, باقی علیحدہ پارٹیاں. آج کل تو لائن نہیں نظر آ رہی جدھر ایک ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیسز ہم پہلے بھی عدالتوں میں لڑتے ہیں, پیپلز پارٹی کا بھی عدالتوں سے. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ دونوں نے قسمیں کھائی تھی دوسرے کے ساتھ کریں گے. میری بات میری ایک منٹ بات سن. ہم یہ کہہ رہے ہیں پیٹ بھی پھاڑنا تھا, بے نقاب بھی کرنا تھا, سارا کچھ ہی ہوا, میں تو پچھلی دفعہ اس قدر مولوی صاحب کی کرپشن کے سارا کچھ ہی ہوا, اور انہوں نے بھی ہمیں ووٹ دے دیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا. یہ چھوڑ دیں آپ ذرا, آج کی بات پہ آپ کو کہاں ووٹ دیا؟ سلیم مانڈوی والا آپ کے ووٹ, ہم نے اپنے آپ کو ووٹ, سلیم مانڈوی والا آپ کے ووٹ بغیر کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو ووٹ دیا. وہ آپ کو وقت بتائے گا آپ کو دیا یا اپنے آپ کو دیا, پتہ چل جائے گا. سیاست تو پھر آپ کو چوہی صاحب آپ زیادہ سمجھتے ہیں, ہم نے خود کو ووٹ دیا. پتہ چل جائے گا. چلو سلیم مانڈوی والا اگر آپ کا ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے خود کو ووٹ دیا. بعد میں ان کے ہی ہو جاتے ہیں, حفیظ شیخ بھی آج انہی کا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے خود کو ووٹ دیا تھا. اچھا, میں اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ میرا جو خدشہ ہے ایک طالب علم کے طور پر وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا تو لوگ بالکل انصاف نہیں کریں گے سیاسی جماعتوں کو, لوگ نکل جائیں گے باہر. سو سیاسی جماعتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جو نہیں کرے گی وہ تاریخ کے میدان میں اس کی مجرم ہوگی. یہ عدالتوں میں کیسز لڑیں, اپنے جیل میں ڈالیں. بلاول صاحب نے کہا تھا نا میرے سارے خاندان کو ڈال دو, پیپلز پارٹی ساری کو ڈال دو, جیل میں ڈال دو. لیکن جمہوریت پہ, انسانی حقوق پہ, 18ویں ترمیم پہ, NFC ایوارڈ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. رانا صاحب, کیا عدالت کی عزت اور اس کا وقار جو ہوتا ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق آپ لوگ طے کرتے ہیں پی ایم ایل این والے؟
دیکھیں ہر ادارے نے اس کے لیڈر نے اپنے ادارے کا وقار طے کرنا ہوتا ہے. آپ بڑے بڑے اچھے ججز کو لے کے آتے ہیں, وہ ججز بن جاتے ہیں, بعد میں ماشاءاللہ لگتا ہے کچھ پی سی او کا امتحان پاس کر لیتے ہیں, کچھ فیل ہو جاتے ہیں, کچھ اپنی عزت بنا لیتے ہیں, کچھ گر جاتے ہیں. تو یہ آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, اچھا آدمی سمجھ کے سلیکٹ کرتے ہیں, جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے جب اگر وہ آپ پہ فیصلہ دے دے تو پھر وہ بک سے بھرا ہو جاتا ہے, وہ 5 آدمی بن جاتے ہیں جنہوں نے سسٹم کو چیلنج کر دیا, جو اللہ کو اب جواب دے ہوں گے. 5 آدمی ورسز 22 کروڑ عوام. وہ کیا تھا, وہ اداروں کی تذلیل نہیں تھی سر. دیکھیں فیصلے کے اوپر تنقید کرنا, یہ کہہ دینا کہ آپ نے میرے ساتھ سختی کی یا آپ نے فیصلے نہیں سر, آپ نے ججز پہ تنقید کی. آپ نے کہا یہ 5 آدمی, آپ کی لیڈرشپ نے کہا بک سے بھرے ججز ہیں, یہ نہیں کہا بک سے بھرے فیصلے ہیں. آج اب آپ کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھائیں سر کہ یہ ایماندار, معصوم, قابل احترام, منصف, یہ سارا آپ لوگ اپنے وقت اور حالات کے مطابق طے کرتے ہیں. what's politically suiting you at what time? دیکھیں مہر, اس کے پیچھے ریمارکس تھے. اگر وہ ریمارکس اچھے ہوتے ہم بھی اچھی بات کرتے. اگر وہ ریمارکس جو تھے ججمنٹ بیفور ڈیسیشن تھی تو وہ بری لگتی ہے. اور دیکھیں کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا کہ جو بلا وجہ کسی کے خلاف بولنا شروع کر دے. اچھا, جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں, ابھی فرما رہے تھے کہ نواز شریف یعنی وقت و حالات کے مطابق نظریہ چینج ہوتا ہے. چھوٹی سی بات میری سن لیں کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کو بہت زیادہ سہولیات دی ہوئی ہیں. آپ ان کو جتنی مرضی دوائیاں دیتے رہیں, اس گرمی کے اندر اگر ان کو آپ ٹھنڈی جگہ نہیں دیں گے وہ پھر بیمار ہو جائیں گے. تو کون سا یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ اگر اے سی جو ایک ہارٹ پیشنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, ایئر کنڈیشنر, وہ تو دیا نہیں ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, تو آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے کیا. رانا صاحب جانے دیں, میں آپ ادھر کیا بتاؤں. رانا صاحب جانے دیں, رانا صاحب جانے دیں, رانا صاحب جانے دیں. نہیں کوئی ایسی بات اے سی تک نہیں دیا تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کو آپ نے. غلط بیانی کر رہے ہیں رانا صاحب, اے سی تک نہیں آپ نے دیا. غلط بیانی کر رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں رانا صاحب غلط بیانی. اب آپ لوگ رانا صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اس پہ. میں اب آپ گرمی میں بلکائیں گے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کو. مہر مجھے جتنا آپ چاہیں گے وہ پگھل جائے گا. مہر جتنا مرضی آپ مجھے پرووک کریں, میں آپ کو یہ نہیں بتانے والا کہ لیکن ان کو سنتے ہیں. کچھ دیا ہوگا تو بتائیں گے نا, مہر کچھ دیا ہوگا تو بتائیں گے نا. ان کے پاس تمام سہولتیں ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ نے دیا کیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس جو سہولتیں ہونی چاہیے اس سے وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. آپ مجھے 2 گن باتیں بس. آپ نے چوری کی ہے. اپنے اسٹوڈیو کا اے سی بند کریں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے. میں آئی ایگری ود یو سر, آئی ایگری ود یو. میں آپ ان سے پوچھیں کیا ان کے پاس اے سی نہیں ہے. ان سے پوچھیں. وہ کہہ رہے نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا نہیں ہے. نہیں ان سے پوچھیں. وہ کہہ رہے نہیں ہے. میں تو ان کی بیرک میں نہیں جاتا. آپ بتائیے, آپ نے الیکشن لڑنا, یہ یاد رکھیے گا 62-63 ہے ابھی پاکستان میں. آپ نے الیکشن لڑنا, بتائیے جس دن اے سی بند ہو گیا, آپ کو باہر سے آوازیں آ جائیں گی کہ کیا ہے. جس دن اے سی اندر بند ہوا, ہمارے لیڈر نے مہر ایک بات یاد رکھیے گا, جس شخص کا نام عمران خان ہے, نہ وہ ذاتی اٹیک کرتا ہے کسی شخص پہ, نہ وہ ذاتی حملے کرتا ہے, نہ وہ ذاتی طور پر کسی شخص کو. نہیں, ذاتی اٹیک یہ کہ وہ بلاول صاحب کے افیئرز نکال کے لائیں, وہ کسی کی عورتوں کے افیئر نکال کے لائیں, وہ کہیں فلاں بندہ شراب پیتا ہے, وہ فلاں بندہ, وہ تو غلطی سے منہ سے نکل جاتی, وہ تو منہ سے نکل جاتی بات کسی بندے سے, میرے سے بھی نکل سکتی, صاحب اور صاحبہ نکل سکتا ہے, وہ تو کانوٹیشن. لیکن انہوں نے جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ تو اچھا پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں تھا, میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیے. جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو موجد ہے. پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا, پھر انہوں نے جمائمہ صاحبہ کے ساتھ کیا, پھر عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ ان کا وتیرہ ہے. میں ایک وقفہ لے لوں گا, پھر بعد حاضر ہوتے ہیں اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. وقفے سے پہلے تو یہ بحث چھیڑ رہی تھی کیا دیا کیا نہیں دیا, مگر اپنی وثوق ذرائع سے ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 2 اے سیز مہیا کیے گئے ہیں جیل کے اندر, ایک نہیں بلکہ 2 ایئر کنڈیشنز, جس کا بہرحال اعتراف ابھی پی ایم ایل این نہیں کرے گی, نہ ذکر کیا جاتا ہے, مگر ان کو یہ فیسلٹیز جیل کے اندر دی گئی ہیں. میں چاہوں گی سر بیکاز ایک مڈل وے کے اوپر اب بات کرنا بہت ضروری ہے, کسی سلوشن کی طرف آنا کہ کس طرح اداروں کا احترام بھی ملحوظ رکھا جائے گا, اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا, اور ساتھ کوئی مقدس گائے بھی نہیں رہے گا. یعنی کہ پھر احتساب بھی تو ہونا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلاں جج کو اس لیے یا فلاں کسی شخصیت کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں. کس طرح یقینی بنائیں گے؟ سر یہ مفاد پرست سیاست نہیں ہے رانا صاحب, تو کیا ہے؟
دیکھیں حالات کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری کے علاوہ آپ کے پاس کون سی جگہ ہے جانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد جوڈیشری چینج ہو جاتی ہے. آپ کو اچھے لگنے والے بھی آ سکتے ہیں, آپ کو برے لگنے والے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ مستقل جوڈیشری کے اوپر آپ کی ایک ہی رائے ہوگی تو میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ججز بہت اچھے ہوتے ہیں, جب امتحان آتا ہے کچھ پی سی او کو قبول کر لیتے ہیں, کچھ پی سی او کو قبول نہیں کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہم سے بہتر ضرور ہوں گے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور ان کے اندر کوئی فکس کوالٹی نہیں ہے جس کو ہم پریز ہی کرتے رہیں. تو یہ کیونکہ انڈیویجولس ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری رائے بدلتی ہے, اور جہاں یہ بات درست ہے, یہ انسانی کمزوری کے اندر شامل ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کا ریئیکشن اور ہوتا ہے, اور جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملا, جہاں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں آپ جج کی بھی تعریف کرتے ہیں. سر میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, کہیں تو اپنے اندر کے جیالے کو اتنا نہ ماریں. میں چودھری صاحب سے بات کر رہی ہوں سر, ایک سیکنڈ, اتنا نہ اپنے اندر کے جیالے کو ماریں کہ آپ کو نہ نظر آ رہا ہو یہ کیا بات کر رہے ہیں. سر مجھے پتہ ہے کہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہو, مگر پوری زندگی آپ نے سیاست کی ہے, ان کی عدلیہ اور ان کی محبت کے مابین گزارش کروں اور منافقت کے بارے میں. نہیں, میں ایک عرض کروں, پرابلم کدھر ہے. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں, آج بھی سمجھتا ہوں, پھر عدلیہ کا امتحان شروع ہوا ہے. ایک سیکنڈ, میں نے جو پہلے بات کی تھی میں آپ سے بھی پوچھوں گی, رانا صاحب سے بھی, پھر شو ختم کریں گے. راستہ کیا ہے درمیانہ سر کہ آپ اداروں کی عزت بھی مجروح نہ ہو مگر کوئی مقدس گائے بھی نہ ٹھہرے؟ دیکھیں سادہ بات ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ پک اینڈ چوز کریں, اگر مجھے جب چاہیں پکڑ لیں اس جرم میں اور جب چاہیں پھر چھوڑ دیں اس میں, یہ غلط ہے. ہم کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, پتہ نہیں نون اپنا جواب دے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مقدس گائے نہیں ہے تو پھر اس لا کے اندر ڈال دیجئے کہ یہ لا ٹریٹ کرے گا, اس لا کے تحت کوئی مقدس گائے نہیں ہے. یہ نہ کریں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئے اور پھر کہیں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. یہ آرگومنٹ تب نہیں چلے گا. تب چلے گا اگر آپ سب کو مثلا ایک ادارہ بنائیں جو احتساب کا ہو, اس میں ججز بٹھا دیں, اس میں جنرلز بٹھا دیں, اس میں جرنلسٹ بٹھا دیں, پولیٹیشنز بٹھا دیں, بیوروکریٹس بٹھا دیں اس کے بورڈ کے اندر, اور اس میں سارے آ جائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم یہی تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. اوکے, مگر اپنے وقت پہ کسی نے نہیں کیا. نہیں, ہم نے کہا تھا, ہم نے ان کو نہیں دیکھیں, ہم نے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم, یہ نہیں مانے. پھر ہم نے ان کو کہا, ان کی حکومت میں کہا کہ اگر تبدیل کرنا, ان کا خیال تھا کہ ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں جیسے آج کی حکومت سمجھ رہی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں, رانا صاحب بھی کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا, لیکن آج کی وہ جیم سے بڑا خطرہ ہے نا, جیم سے بڑی محبتیں بھی رہتی ہیں, خطرے بھی رہتے ہیں. مسئلہ ہے وہ جرنلسٹ ہو, جج ہو, جرنیل ہو یا پھر جیو, مگر رہتا ہے ہوتا ہے, کیا کریں, ایسا ہی ہے نا رانا صاحب. دیکھیں میں بھی ایک سولوشن دینا چاہ رہا ہوں. جس طرح سے عمران خان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے استثناء موجود ہے, جب سپریم کورٹ کے جج بناتے ہیں آپ تو ان کو بھی ان کے پیریڈ آف اسائنمنٹ کا استثناء ہونا چاہیے تاکہ وہ بلیک میل نہ کیے جا سکیں. اور یہ اگر عمران خان کو استثناء حاصل ہے تو سپریم کورٹ کے ججز کو کیوں نہیں ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا راستہ ان کا ہے سر. ایک چلیں آج کے لیے اتنا انشاءاللہ. یہ عید کے سر آپ آہستہ آہستہ ہی دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ایک دم؟ نہیں ایک دم نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے کہ 11 کو اگر بجٹ ہے تو بجٹ پہ ایک دم سے جو تنظیمیں ہوتی ہیں ساری, کلرکوں کی, ٹریڈ یونین کی, وہ ساری نکلتی ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی پریپریشن کر کے وہ مومنٹم بلڈ کریں گی, ایک دم نہیں ہے کہ ایسے. لیکن اگر یہ 1600 ارب روپے کا, میری معلومات کے مطابق 1100 وہ اور 500 پچھلے بھی تو ریکور کرنے نا آپ نے, تو اگر ٹیکسز لگتے ہیں تو لوگ کہاں سے دیں گے؟ تو سر یہ گل صاحب یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موومنٹ ہوگی, لوگوں کا غم و غصہ ہوگا جس کو کیش کرے گی گورنمنٹ, یعنی کہ پکچر اب بجٹ کے بعد کلیئر ہونی ہے. جی مہر دیکھیے, ایک تو بہت ہی رانا صاحب نے زبردست سوال جواب دیا جس سے آپ کو ان کی سوچنے کے انداز کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا جی ججز پہ منحصر کرتا ہے, یہ کوئی ادارے کے بارے میں ہم اپنے جو خیالات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اگر تو جسٹس قیوم ہو جو ٹیلی فون سن کے ان کی مرضی کے دے فیصلے, تو پھر ان کے خیالات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. آپ کو بولنا اگر ججز جو ہیں وہ بہتر فیصلے کرنے والے ہوں تو ان کے خیالات اور ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ ایک ہی خیالات ہیں. ہم سمجھتے ہیں عدلیہ کو آزاد ادارہ ہونا چاہیے, عدلیہ کا جو احتساب کا قانونی طریقہ ہے وہ فالو ہونا چاہیے,
اور ہم کسی کو کسی صورت بھی وکٹمائز نہیں کر رہے. آپ سب کو افتخار نہ چودھری ہی ہم کبھی کبھی ہیرو کریں گے. تھے لیکن اور آپ پھر وہ کیا بنے خود کہہ رہے ہیں ویلن بنے. اچھا جی ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے. میرا ان کو وقت فیصلوں سے لینا دینا نہیں ہے, ان کو ججز کے ساتھ لینا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اجازت, نائٹ, اللہ حافظ.